Viewers, today I am in the Dean Office, Faculty of Social Sciences, Air University, Professor Dr. Wasima Shahzad. Walaikum salam. Viewer, she's Professor Dr. Wasima Shahzad, a very competent lady and professor of linguistics. Madam, बैठे शुक्र है मैडम, आज मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी, काइंड ऑफ यू एक्सेप्टेड एंड यू आर वन ऑफ द लीडिंग नेम्स इन दिस कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक. और पिछले आई डोंट नो कितने साल से आप डीन हैं, 5-6 साल तो हो गए कि जी, दिस इज माय थर्ड tenure, mean the 9th year, 8th year. नहीं, कंसेक्टिव नहीं है, पहले 6 ईयर थे, अभी ये दिस इज द 7th ईयर. गुड. मैडम, जरा मेरे व्यूअर्स को आप इंट्रोड्यूस करें, कहाँ से आपने डिग्री ली, दिस दैट. हाँ, ये तो अबाउट योरसेल्फ. देखें, आजकल जो है ना, women they have their own space and place, और they have their own professional competence. तो मैं वसीमा हूँ. मेरा PhD कहाँ से की? मैंने जी MS किया था TESOL में. दिस इज टीचिंग इंग्लिश टू स्पेसिफिक TE, दिस इज कैपिटल TESOL, टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस. ये मैंने किया था एडिनबरा से, UK. और उसके बाद मेरा फुलब्राइट था, जो मेरी PhD रिसर्च थी ऑन माय फुलब्राइट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, USA में. मिशिगन एंड हार्बर या कालामजू? एन हार्बर. आई हैव बीन देयर. दैट्स अ नाइस प्लेस. गुड. और ये एयर यूनिवर्सिटी आपने फिर टीचिंग कब शुरू की जी? टीचिंग तो बहुत ज़माने गुजर गए. सून आफ्टर माय ग्रेजुएशन, और तब से टीचिंग में हूँ. आई हैव टॉट एट डिफरेंट प्लेसेस. नस्ट में भी पढ़ाया मैंने, जीकी में पढ़ाया, नमन में पढ़ाया, और यहाँ पे कुछ अर्सा बाहर भी पढ़ाया, सऊदी अरेबिया में. राइट. सऊदी अरेबिया में आपने पढ़ाया, उससे भी मैं एक रिलेटेड क्वेश्चन करता हूँ. बट मैडम, इस जो इंग्लिश है, अब अंडर सर्कमस्टांसेस वट एवर, मैं समझता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर अस. और मैंने अपने जो मेरे बेटे हैं या बेटी, उनको भी ये बोला कि ट्राई टू लर्न, इम्प्रूव स्किल्स स्पोकन एंड रिटन. क्योंकि हमारे तो एम आई राइट इस पे कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए by circumstances, by compulsion, they have to improve their English. English जो है ना, देखिए, has a very strange, complex position in Pakistan. हमारे लिए ये colonial language है, हमारे पास वहाँ से आई. Somehow we couldn't get rid of that, और अब ये global language बन गई है. So between the colonial language and today the global language, बहुत सारी चीज़ें हुई, अच्छी बुरी दोनों तरह से. खैर, specific to your question related to students, जी मैं खुद ये सोचती हूँ, देखिए, हम उनको 12 साल, 14 साल, 16 साल अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं. अब इंग्लिश हम स्कूल से पढ़ाना शुरू कर देते हैं. भला इमेजिन करें कि चाइना में लोग जाते हैं, 1 साल में लैंग्वेज सीख लेते हैं. जर्मनी में लोग जाते हैं, 1 साल में लैंग्वेज सीख लेते हैं, और उसके बाद PhD भी करते हैं. जबकि हमारे यहाँ 14 साल, हम जो है 14 years we spend our money, our time, our effort on the students to teach them English at the cost of their cognitive skills, at the cost of Urdu या their own languages. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहिए या इंग्लिश क्यों पढ़ाई जा रही है. प्रॉब्लम ये है कि इतने सालों में इंग्लिश गलत तरीके से पढ़ाई जा रही है.
اگر ہم اس کو ایز اے لینگویج پڑھائیں اور اسپیسیفک پڑھائیں اور فوکس پڑھائیں جیسے لینگویج ٹیچنگ ہوتی ہے تو وہ کم عرصے میں ہمارے پاس ول بی ایبل ٹو گیٹ دی ڈیزائرڈ ریزلٹس اور وہ جلدی بھی ہو جائے گا اور افیکٹو بھی ہوگا. دس ول بی مور پروڈکٹیو ٹو. اور اس کے ساتھ میں یہ ایک ریلیونٹ کوشچن یہ ہے میرا کہ اسینشیل چیزیں کیا ہیں کسی لینگویج کو سیکھنے کے لیے. مطلب ایک تو اب اکیڈمکلی وی ہیو ٹو لرن، لیکن کون سی ایسے انسینٹیوز ہیں کہ جس میں بیٹ انگلش جو کوئی لینگویج جلدی سیکھے آدمی؟ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کا کوئی میجیکل طریقہ نہیں ہے کہ آپ چٹکی بجائیں اور لینگویج آ جائے. اردو کو دیکھ لیں، پنجابی کو دیکھ لیں، پشتو کو دیکھ لیں. ہم بلکہ آج کل تو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ میرے بچے کو اردو نہیں آتی، اردو بہت مشکل ہے. اگر اردو نہیں آتی، اردو مشکل ہے تو پھر انگریزی کیسے سیکھی جائے گی؟ تو کوئی ایسا میجیکل فارمولا نہیں ہے. ہاں، انگلش کس لیے سیکھنی ہے وہ ضروری ہے آپ کا جاننا، کیونکہ کوئی بھی زبان جو ہے مختلف ڈومینس میں بولی جاتی ہے. آپ اپنے گھر میں بولتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے، اپنی فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ، تو اور طرح کی زبان سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ایکیڈیمک پرپزز کے لیے لینگویج چاہیے، انگلش چاہیے، تو پھر آپ کو ایکیڈیمک رائٹنگ، ایکیڈیمک کمیونیکیشن وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے چلتے ہیں سارے. جیسے کہ ایک نوٹس بورڈ پہ جو چیزیں لکھی جاتی ہیں، یا ایک ہمیں روڈ سائڈ کے اوپر سائن ملتا ہے، سائن بورڈ ہے، اس پہ جو لکھا ہے اور ٹیکسٹ بک پہ جو لکھا ہے دے آر انٹائرلی ڈفرینٹ. اسی طرح سے ایک ریسرچ پیپر جو لکھا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں بالکل ڈفرینٹ طریقے کی ٹریننگ چاہیے. ریسرچ پیپر رائٹنگ کے لیے کلاس روم اسائنمنٹ ڈفرینٹ طریقے سے لکھی جاتی ہے. اسی طرح میڈیا میں جو نیوز پیپر ایڈز آتی ہیں یا ایجنسی کے کمرشلز بنتے ہیں، سب فرق ہے. پولیٹیکل اسپیچز فرق ہیں. ایون ود ان دی پولیٹیکل ڈسکورس آپ دیکھیں کہ جو پولیٹیشینس کی اسپیچ اسمبلی میں ہے اور پولیٹیشینس کی اسپیچ جو جلسے میں ہے، اور پولیٹیشین جو ایک انگریزی چینل کو انٹرویو دیتا ہے، اور پولیٹیشین جو پاکستانی میڈیا کے سامنے میڈیا ٹاک دیتا ہے، سب میں ڈفرینٹ طرح کی لینگویج یوز ہوتی ہے. لینگویج کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے پرپس کیا ہے ہمارا سیکھنے کا، اور اسی طرح کا ہمیں انہی جانراز میں ہمیں ایکسپرٹیز چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے ہمیں. ڈاکٹر صاحبہ، ایک چیز ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. اب ایون میرے ہاتھ میں موبائل ہے. ماں باپ کے وائف کے بغیر رہ سکتے ہیں، یہ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ اس نے بھی کچھ انگریزی کو پروموٹ کیا، اور ہمارے یہ میسیجز ایون اب کر لیتے ہیں، ایون ان پڑھ انگلش کے میسیجز. اور تو اس سے بھی کافی امپروو ہو رہی ہے انگلش، یا یہ اس کا کیا انگلش کا رول ہے؟ موبائل سے، سوشل میڈیا سے ایک کائنڈ آف لٹریسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لٹریسی آ رہی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. ایک دن میری گاڑی میں when I went outside تو the tire was flat. میں نے اپنے آفس بوائے سے کہا کہ یہ اس کو دیکھو اور میں آ رہی ہوں. اس کو میں نے پمپ دیا کہ اس کو ہوا بھر دو. when I went outside he was looking at his mobile phone. اب میں نے کہا بیٹا یہ میں نے تو یہ کہا تھا موبائل میں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا میں یوٹیوب دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس کو کیسے اس کو لگایا جائے گا اور کیسے یہ پمپ سے ہوا بھری جائے گی. تو وہ جو یوز ہے نا ٹیکنالوجی کا لٹریسی کے لیے آج کل بہت اچھا ہے اور لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. جہاں تک لینگویج یا انگلش لرننگ کا ہے، یس سلائٹلی یو میں سے کہ لوگ انگلش میں پڑھ رہے ہیں میسیجز اور کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں بہت میجورٹی ایسی ہے جو کہ رومن میں اردو لکھ رہے ہیں.
انگریزی الفابیٹس میں وہ اردو لکھ رہے ہیں. اب اس میں دونوں کا نقصان ہے, انگلش کا بھی اور اردو کا بھی. بلکہ میں نے کچھ ہائر فورمز پہ بات بھی کی تھی کہ پی ٹی اے کو یا دوسروں کو اس میں ہمیں اردو اسکرپٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے اردو کے لیے, ورنہ اردو اسکرپٹ ختم ہو جائے گا اگر اسی طرح رومن میں لوگ لکھتے رہے. یہ میم آپ کے, اب میں نے دیکھا بڑی پریسٹیجیس, ایون آئی سی جنرل باجوہ اینڈ یہ کپس ہیں, تو یہ مختلف تصویریں ہیں. آئی وش کہ تھوڑی مجھے ان پہ اورینٹیشن آپ دے دیں آج. یہ تو چیئرمین صاحب ایچ ای سی ہوں گے ہیں, مختار صاحب چیئرمین ایچ ای سی ہیں. یہ ہم نے کانفرنس کروائی تھی پالیسی ڈائلاگ آن لینگویج, اور اس میں پالیسی ڈائلاگ آن لینگویج میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو بلایا فرام آل واکس, آلموسٹ آل واکس آف لائف, جس میں میڈیا کے لوگ تھے, بیوروکریٹس تھے, جس میں سول سرونٹس تھے, جس میں ریسرچرس تھے, جس میں نیوز پیپر سے لے کر. اور یہ پریزیڈنٹ ممنون حسین کے ساتھ آپ کھڑی ہیں جی. گڈ. یہ جی ہم نے یہ اسی پالیسی ڈائلاگ کی ریکمنڈیشنز تھی, جو کہ ہم نے ایک پالیسی ڈاکومنٹ بنایا ریکمنڈیشنز کے ساتھ, اور وہ جب پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہم نے بھیجا تو پریزیڈنٹ صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا تھا, تو یہ وہاں کی ہے پریزیڈنٹ. ایک بہت بڑی گیدرنگ ہے یہ جو آپ کے لکس چائنا, تو یہ چائنا میں کیا تھا؟ یہ چائنا میں ایک کانفرنس تھی جو کہ سی پیک کے ریفرنس سے تھی, ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے اوپر, اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا. میری پریزنٹیشن جو تھی دیٹ واز اباؤٹ دی لنگوسٹک لینڈسکیپ. سی پیک کے ساتھ جب چائنیز یہاں آئیں گے, اور اب تو کافی سارے آئے بھی, although these days we have a break, تو اس کے اوپر میں نے پریزنٹ کیا تھا کہ کس طرح سے وہ چائنا میں بھی میں نے سنا کہ انگلش بڑی گروئنگ لرننگ لینگویج ہے. جی ابھی تو چائنا نے اپنا ریڈیو اسٹیشن, ان کے اگر ریڈیو اسٹیشن پہ یا ان کے ٹی وی کے اوپر چائنیز کو انگلش بولتے سنے تو بڑی اچھی انگلش بولتے ہیں, اینڈ دے ورکنگ آن اٹ. ظاہر ہے ایک گلوبل لینگویج ہے تو اس کو وہ چھوڑ تو نہیں سکتے. اور یہ بڑے پیارے کپس ہیں, یہ کپس مسٹ بی گفٹڈ ٹو یو. جی جی ڈفرینٹ جگہوں پہ, یہ صرف جگہوں کی ہیں. اور یہ میں نے کافی پروفیسرز کو انٹرویو کرتا ہوں, وائس چانسلرز کو, لیکن جو آپ کا میں نے آفس دیکھا بڑا ویل ڈیکوریٹڈ, تو یہ ہمیشہ جہاں بھی آپ گئیں ایسے آفس آپ نے ڈیکوریٹ کیا ہے؟ جی ایکیڈیمیشنز کے پاس یہی جیولری ہوتی ہے. I think I'm not the person who would go for gold or silver, diamonds کے لیے. ہماری جیولری یہی ہے, یہی ہمارا ایسٹ ہوتا ہے, کچھ جو آنر ملتی ہے. اور یہ پھر آپ کے شاگرد, یہ آپ ہمارے شاگرد ہیں. بالکل. آج یقین کریں مجھے ایک اسٹوڈنٹ ملا جو بلوچستان کا گریجویٹ تھا, لا کیا پولیٹیکل سائنس, پھر فارن سروس میں گیا, نجم الثاقب, یہ ٹی وی پہ بھی آتا ہے. تو مجھے اتنی عزت دی اس نے آج, اور آنیسٹلی آئی واز ہمبل کہ دیکھیں ریٹائرڈ امبیسڈر کہاں اس نے پڑھا ایک زمانے میں. تو میم آخر میں اب آپ یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے, بی اٹ میل فیمیل, کیا ان کو ایڈوائز کریں گی آپ؟ میں جو ہماری ینگر جنریشن ہے ماشاء اللہ دے آر ویری ایکٹیو, دے آر ویل اویئرڈ. ان کے پاس اس وقت بہت زیادہ انفارمیشن ہے. however they need guidance کہ اس ساری انفارمیشن کو how can they turn that information into wisdom, کہ وہ ان کی اپنا wisdom ہو, اپنا knowledge وہ بن جائے. انفارمیشن تو بہت with one click پوری دنیا ان کے پاس ہے. تو جو میں ان کو اکثر کہتی ہوں کہ آپ پاکستان سے ڈس اپوائنٹ نہ ہوں. جس کو دیکھیں پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ان سے میں ہمیشہ کہتی ہوں بی دا لٹل ٹائنی رین ڈراپ, جو فرسٹ بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے, اسی کی امپورٹنس ہے, وہی جاتا ہے آگے
اور باقی سب فالو کرتے ہیں. ہیو فیتھ ان یور سیلف، ہیو فیتھ ان گڈنس. دیٹس واٹ ہیز کیپٹ می آل along، مائی بلیف ان گڈنس. یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے تھرماس میں پانی ہے، یا آئی ڈونٹ نو بٹ لیمنس ہیں 4-5، تو یہ کوئی خاص ڈائٹ ہے؟ نہیں جی، اٹس سمپل واٹر. اور خاص تو یہ باٹل ہے جس پہ MSU لکھا ہے. دس از مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی، اور یہ ریسنٹلی میں وہاں گئی تھی. آئی واز پارٹ آف دی ویمن لیڈرشپ پروگرام، جو کہ ویمن لیڈرز ان ہائر ایجوکیشن، یہ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کا پروگرام تھا، جو کہ along with US Embassy in Pakistan and Higher Education Commission. اور لاسٹ میں ڈاکٹر وسیمہ صاحبہ، جو جینڈر کاز ہے، جینڈر کسی ملک میں اگر جینڈر پروموٹڈ نہیں ہے، فیمیل ایڈوانس نہیں ہے، ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے، تو ترقی کم ہوگی. آپ کیا اس کے بارے میں؟ جی بالکل صحیح کہا کونی صاحب. آپ تو خود اس بارے میں کافی ووکل ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں. جینڈر کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں ہماری پاپولیشن دیکھیں، پرسنٹیج آف ویمن دیکھیں، دیٹس مور دین مین. اور ان کو پروموٹ نہ کرنے کا مطلب ہے کہ آدھا پاکستان آپ نے چھوڑ دیا. اور جب آدھے لوگ آپ کے ساتھ آگے نہیں چلیں گے تو پھر ترقی کیسے ہوگی؟ تو بہت سمپل سی چیز ہے. اب جو جینڈر کی بات ہے، وہاں پہ میں وہ عورت مارچ وغیرہ چیزوں کے بہت خلاف ہوں. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. میرا خیال ہے کہ ویمن شوڈ ہیو آئیڈینٹی ایز ویمن، ایز ہیومن بینگس. اور ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہیومن رائٹس کیا ہیں. تو ویمن رائٹس کی تو بات بہت بعد میں آتی ہے. ہیومن رائٹس ہی سب کو ایکول مل جائیں تو وہی بڑی بات ہے. اور عورتوں کو اپنی رسپیکٹ کروانی چاہیے، اور وہ زبردستی نہیں ہوتی، وہ کام سے ہوتی ہے. میرا کام جو ہے وہی میری پہچان ہے. اگر میں کام کروں، اگر محنت کروں، اگر میرے اندر انٹیگریٹی ہے، اگر میرے اندر اسٹرینتھ ہے، کمپیشن ہے، تو obviously I can command respect from anyone. I agree. Ma'am, kind of you. Thank you for your interview, and with my good wishes, Allah keep you healthy and prosperous. Thank you. Jazakallah. Thank you, Dr.